Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, बहुत दिनों से मैं कह रहा था और वही बात आज दूसरे लोग भी कह रहे हैं। बिलावल साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। साथ साथ हमने नेतन्याहू को अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हुए देखा, अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। यानी जो मैं इतने दिनों से बात कह रहा था कि नेतन्याहू हो, मोदी हो, ट्रंप हो, हैं ये तीन लोग, तीन अलग मुल्क, नजरिया एक है, मिशन एक है, टीम एक है, वाजे कर दिया। अब वीकेंड ने हमने देख लिया जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये तीनों एक ही टीम का हिस्सा हैं। खैर, हम जानते हैं कि वजीर आजम यहाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उसमें शरीक हुए, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर हाल या कशीदगी का जायजा लिया गया। एलामिये के मुताबिक कमेटी ने मशरक़ वस्ता के कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और इसराइल को खित्ते का अमन खराब करने का जिम्मेदार ठहराया। कमेटी ने मौक़िफ़ अपनाया कि ईरान को अपने दिफा का भरपूर हक हासिल है और इस कमेटी के इजलास के बाद जब ख्वाजा आसिफ साहब बाहर जा रहे थे तो मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ हिलाया और कहा कि मैं कोई बात नहीं करूंगा। उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की मीडिया के सामने। उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका इजराइल की हिमायत में अब खुलकर सामने आ चुका है। नेतन्याहू और ट्रंप का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को बंकर बम मिसाइल से निशाना बनाया और आदाफ टारगेट भी हुए, मगर मायूस कुन बात यह हुई कि ईरानी हुकूमत पहले ही वहां से जौहरी मवाद और यूरेनियम किसी और मकाम पर मुंतकिल कर चुकी थी और इस बात की तस्दीक वर्ल्ड एटॉमिक एनर्जी के सरबराह ने भी कर दी है। क्योंकि अगर यूरेनियम को कोई नुकसान पहुंचता या ताबकारी होती, ऐसा नहीं हुआ। और याद रखिएगा कि अगर वहां कोई एटम बम होता और वो फट जाता तो न सिर्फ ईरान बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, पाकिस्तान सब ताबकारी की लपेट में आ सकते थे, जो कि अल्लाह का शुक्र नहीं हुआ। और ये एक बैनुल अक़वामी कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा IAEA है, जिसके कानून के मुताबिक अगर कोई एटमी ताकतों के दरमियान जंग भी होती है तो वो एटमी तंसीबात को निशाना नहीं बनाते इसी खौफ से कि कहीं रेडिएशन ना हो जाए। हम ये जानते हैं बड़ी वजह यही बताया गया है कि जो प्लांट था वहाँ पे ईरान में यूरेनियम और एटॉमिक प्लांट से फर्डू प्लांट कहा जाता है, वो ज़मीन के अंदर था, 300 फीट की गहराई में था। अमेरिका ने 145 बताया जा रहा है लड़ाका तैयारों का सहारा लिया और 36 घंटे सफ़र तय करने के बाद उन जहाज़ों ने ईरान के एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उनके खिलाफ रद्द अमल दिया तो मुस्तकबिल में ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। जबकि हम ये जानते हैं कि ईरान भी खामोश ना रहा। पासदारान इनकलाब ने भी दो टोक जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, जिसके नताइज तो अमेरिका को भुगतना पड़ेंगे। दूसरी जानिब रूस ने भी ईरान को मदद की यकीन दहानी करवा दी है। अब्बास इराक़ची ने सदर ईरान ने आज रूसी सदर से मुलाकात की और सुप्रीम लीडर का खत भी व्लादिमीर पुतिन को पहुंचाया और अमरीकी जारियत पर साथ खड़े होने पर उनसे अपील की, मदद की। और हम ये जानते हैं कि ईरानी पार्लियामेंट ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, धमकी दी है, क्योंकि अब लोग यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि ईरान कर क्या सकता है, व्हाट ऑप्शंस डज ईरान हैव, स्पेशली अगर खैर रशिया और चाइना अगर ईरान की साइड पे आ जाए तो ईरान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बिना उनके ईरान क्या कर सकता है। तो एक जो धमकी दी गई है वो दी गई है आबनाए हुर्मुज़ की, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी कहा जाता है, एक शिपिंग रूट है, इसको बंद करने की मंजूरी दी है ईरानी पार्लियामेंट में। ये धमकी ईरान ने पहली बार नहीं दी है, पहले भी दे चुका है, लेकिन अब जंग जिस तरह पहुंच गई है उरूज पे, अब चांसेस हैं कि ये हो जाए। ये ईरानी बहरी हुदूद का एक 33 किलोमीटर का मुश्तमिल हिस्सा है समंदर में, जहां से यौमिया डेली 2 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है, तरसील होती है। सऊदी अरब का तेल हो, UAE का तेल हो, कतर का तेल हो, बहरीन का तेल हो, कोयत का तेल हो, खुद ईरान का तेल हो, दीगर ममालिक को जो पहुंचाया जाता है इसी शिपिंग रूट से पहुंचाया जाता है। इस रास्ते से रोजाना 90 और साल भर में 33,000 जहाज गुजरते हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले तेल का तकरीबन 48% सिर्फ चाइना का तेल होता है, 50% चाइना का तेल इस रास्ते से आता है और बाकी तेल मगरबी और दीगर एशियाई ममालिक को जाता है। ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के बारे में भी सोच रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 51,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। हम जानते हैं कि 9 मुख्तलिफ परमानेंट बेसिस हैं अमेरिका की मिडल ईस्ट में, जिनके अंदर हम जानते हैं UAE भी है, कतर भी है, उर्दन भी है, ओमान भी है, बहरीन भी है, कोयत भी है, इराक भी है, सऊदी अरब भी शामिल है इसके अंदर। तो यकीनन ये बहुत बड़ी थ्रेट है जो इस वक्त वेट किए जा रहा है, दुनिया वेट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने
پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یہ ہفتہ بھی امپورٹنٹ ہے, اگلا ہفتہ بھی امپورٹنٹ ہے, وہ 2 ویکس کا تو خیر راگ الاپتے رہتے ہیں, لیکن اب ان کی سٹیٹمنٹ پہ لوگوں کو شکوک و شبہات اس لیے ہیں کیونکہ ہماری حکومت نے ان کو نامنیٹ کیا ہے نوبل پیس پرائز کے لیے, اور خواجہ آصف صاحب کی آج بھی یہ سٹیٹمنٹ بہت جگہ پر پبلش ہے کہ پاکستان کے لیے جو کردار ادا کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروانے میں, اس کی وجہ سے ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کیا, یہ اقدام نوبل انعام کی سفارش کا جواز بنتا ہے. وہ سیز فائر کی یہاں بات ہو رہی ہے جس کے حوالے سے بھارتی وزیر داخلہ ہمیں دوبارہ اس وقت دھمکیاں دے رہے ہیں. پاکستان سے سندھ طاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کریں گے, ہم وہ پانی جو پاکستان جا رہا تھا نہر بنا کر راجستھان لے جائیں گے. یعنی وہ سیز فائر جو بھارت کے ساتھ ہوا ہے وہ ٹیمپرری ہے, کوئی پرماننٹ نہیں ہے. ابھی تک بھارت ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے, ہماری طرف سے ان کو جواب یہی جا رہا ہے آپ نے ہمارا پانی بند کیا تو سمجھیے جنگ شروع ہو جائے گی, اعلان جنگ ہوگا. یقیناً پاکستان کا جواب پہلے بھی بہترین تھا, اب بھی بہترین ہے, جس سے بھارت کو ڈر لگتا ہے. لیکن یہ جو گٹھ جوڑ ہے امریکہ, اسرائیل اور بھارت کا, نیتن یاہو, مودی اور ٹرمپ کا, یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس کے دور رس نتائج نکلیں گے, اور یہ پورے مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ بنانا چاہتے ہیں. اور اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس جنگ میں نہیں آئے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, مسٹیک ہے. ہمیں اس جنگ کا حصہ اسرائیل بنانا چاہتا ہے. نیتن یاہو اب سے 1 مہینہ بھر پہلے کہہ چکا ہے کہ ایران کے بعد خطرہ ہمیں پاکستان سے ہے. ہم اسرائیل کو مانتے نہیں ہیں, اگر ہم مان لیں گے تو شاید ہمارے قرضے بھی وہ معاف کروا دے, کشمیر کا مسئلہ بھی وہ حل کروا دے. لیکن کیونکہ ہم اسرائیل کو مانتے نہیں ہیں, لیکن اسرائیل کو ہم سے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایٹم بم تو ہے, لیکن ہم شاید وہ ایٹم بم ان کے اوپر چلا نہیں سکتے, اس لیے وہ ایران پہ پہلے حملہ کر رہا ہے جس کے بعد ایٹم بم نہیں ہے. خیر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں ایران کے پاس کیا کیا آپشن ہے. ایک تو انہوں نے دھمکی دے دی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے کی, جس سے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی گلوبل آئل مارکیٹ ہل جائے گی, شیئرز اسٹاک مارکیٹس تو آلریڈی ہل چکی ہیں. دوسرا آپشن جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے پاس ہے کہ وہ آرمز اینڈ ایمونیشن رشیا اور چائنا سے مدد لے کے, ملٹری ایڈ لے کے, ان سے سہارا لے کے کارروائی کر سکتا ہے, اور امریکن بیسز جو کہ مڈل ایسٹ میں واقع ہیں, عراق میں بھی ہیں, یو اے میں بھی ہیں, قطر میں بھی ہیں, ان کے اوپر ملیشیا سے کارروائی کروا سکتا ہے. فیصل چودھری میرے ساتھ موجود ہے. فیصل صاحب تھینک یو, السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو سر. بیفور آئی کم ٹو یو, بریگیڈیئر صاحب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں سر, قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اوپر اور ایران اسرائیل جنگ کے اوپر. بریگیڈیئر صاحب آپ کی نظر میں واٹ آپشنز ڈز ایران ہیو, اور کیا جو انہوں نے دھمکی دی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بند کریں گے اس دفعہ, اور اس کا امپیکٹ بہت بڑا تو ہے ہی. یور ویوز آن دا سچویشن بریگیڈیئر صاحب. جی تھینک یو طرح صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ ہمیشہ کی طرح شو میں لیتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بڑے واضح طور پر بتا دوں کہ اس وقت ایران جو ہے پیراڈاکسل کائنڈ آف سچویشن کا شکار ہے کہ اگر وہ رسپونڈ کرتا ہے اور اس طرح کے اسٹریٹجک ڈیسیژن لیتا ہے کہ جیسے اسٹریٹ آف ہارموز کو یا یو ایس کے اڈوں کو جو کہ مڈل ایسٹ میں واقع ہیں ان کو ہٹ کرنا, چاہے جس کی مرضی مدد ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شدید نقصان ہوگا, کیونکہ اس کے بعد ریٹیلیشن زیادہ ہوگی جو کہ میسو ہو سکتی ہے. اگر وہ رسپونڈ نہیں کرتا اور اس طرح کے اسٹریٹجک ریئیکشن نہیں دکھاتا تو پھر اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اور جو اس کا ریجنل پاور ہونے کا ایک اسٹیٹس تھا اس کو وہ کھوتا ہوا نظر آتا ہے. تو لہٰذا اس وقت جو امیڈیٹلی ہے یس اسٹیٹ آف ہارموز کا صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو بند کرنا ہے. امریکن اس کو کہتے ہیں کہ کھلی جو ہے اعلان جنگ ہوگا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کا سپورٹر ہے یا جو اس کا چائنا اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ اس کو 50% تیل یہاں, دنیا کے تقریباً 30% اوور آئل یہاں سے جا رہا ہے, 50% گیس یہاں سے جا رہی ہے. تو لہٰذا ایک ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ تو ضرور ہے تاکہ وہ لوگ جو جیو اکنامکس کرتے ہیں, جیو اسٹریٹجک کو چھوڑ کر, ان کے لیے ایک ایسا لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ جو ہیں ان کو آپس میں ڈس انگیج کرے اور ڈی اسکلیشن کی طرف جائے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا وہ امریکنز کے اڈے کو جو ہٹ کرے گا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں. اور اسی سلسلے کے اندر ایران مختلف اسٹیٹمنٹس کے اندر اب تک ذکر کر چکا ہے کہ امریکنز کو تو ہم دیکھ لیں گے لیکن اسرائیل کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اور اس سلسلے کے اندر ہم مزید کچھ 6-7 مہینے جنگ پروٹیکٹ کر سکتے, مزید آگے جا سکتے ہیں اور اسرائیل کو اس کو اپنی جگہ پہ وہاں پہ تباہ کریں گے. لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ امریکنز کس حد تک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور کل ہم نے دیکھا کہ جب اٹیک کیا تھا تو کانگریس کی جو ہے مرضی کے بغیر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انڈیویجول ڈیسیژن تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتا ہے. تو ایک قسم کی پیراڈاکسل ایک چیلنجنگ سچویشن ہے ایران کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بجائے کہ
जंग को मजीद बढ़ाए, वो इसराइल को बहरहाल जरूर एक शदीद टफ टाइम देने जा रहा है। और अब जब खैबर शिकन मिसाइल्स को यूज किया गया जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, तो हम देखते हैं कि तल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर और दीगर इलाकों में जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जी वहाँ पे उनको शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी तो लिहाजा ईरान भी नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ एंगेज करे। हाँ, ये जरूर है कि वंस फॉर ऑल वो इसराइल को अपनी जगह जरूर फिक्स करेगा। जी आमीन आमीन आमीन। हर पाकिस्तानी की यही दिल की आवाज़ है। शैला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शैला रजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैडम फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। बिफोर आई कम टू यू, फैसल चौधरी साहब थोड़ा वेट कर रहे थे, आई विल गो टू हिम फर्स्ट। फैसल चौधरी साहब, यकीनन ये जंग पाकिस्तान के लिए बहुत सारे असरात, इस खित्ते के ऊपर बड़े असरात मुरतब करेगी और कर रही है। पाकिस्तान का रिस्पांस आपके सामने है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने सही रिस्पांस दिया है? कि आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है पाकिस्तान ने, वाज द राइट स्टेप फॉरवर्ड? व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट, फैसल चौधरी साहब? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि हम मुस्लिम उम्मा को या हम उनके ठेकेदार बने। सो वी हैव टू सी कि हमारे बेनिफिट में क्या है। अपने मुल्क को सबसे पहले आपने सेव रखना है और उसके बाद आपने जो है वो हमसाया ममालिक जो हैं उनके साथ चलना है। पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है वो बेहतरीन नज़र आ रही है, क्योंकि हम इसराइल को तो ज़ाहिर है ना हम तस्लीम करते हैं ना तस्लीम करेंगे, ना ही हम इसराइली एग्रेशन को जो है सपोर्ट करते हैं। जो अमेरिकन्स ने हमला किया है, मुझे तो उसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती कि ये क्यों किया गया है और इससे क्या हासिल होना है। इससे बजाय सिर्फ ये कि एस्केलेशन होगी, ऑलरेडी जो टेंशन है उसके अलावा तो कुछ नहीं हासिल होने वाला। क्योंकि अब तक जो लेटेस्ट आई है ये, और मैं ईरानी जो मीडिया फॉलो हमने किया है उसके इतलात के मुताबिक तो रेडिएशन नहीं वहाँ पे हो रही जहाँ पे ये अटैक किया गया है। दैट एसेंशियली मीन्स कि वहाँ पे जो जिस मकसद के लिए अटैक किया गया है या तो वो नाकाम हुआ है या वो जो है वो गलत इंफॉर्मेशन पे किया गया है। नाउ कमिंग टू के जी, अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया, इसराइल, अमेरिका का गठजोड़ है या नहीं है। देखिए, डिप्लोमेटिकली आपको अपनी स्पेस हासिल करनी पड़ती है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बहुत पुराने रिलेशन हैं और अब आप पाकिस्तान जो है whether somebody likes it or not, आप ना डिफेंस हमारी इस्टेब्लिशमेंट ना हुकूमतें उनको इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अपना रेंटे बेस जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ हमारा जो मामला है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए है कि हमारी ज़ाहिर है वो हमारी पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा अहले तशी हैं जो मुसलमान हैं, अहले सुन्नत वल जमात जो दूसरे भी हैं वो भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसराइल के ख़िलाफ़ तो सब इकट्ठे हैं। तो जहाँ तक नोबेल पीस प्राइज़ का आप बात करें, देखिए बात यह है कि ना तो ट्रंप ने पाकिस्तान से पूछ के अटैक करना है, ना ही वो हमारे मरहून मिन्नत हैं। एक उनका लॉन्ग डिज़ायर है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ फ्रैंकली स्पीकिंग अगर इस तरह से मिल ले कि आप गज़ा में जो है वो कत्ले आम को सपोर्ट कर रहे हैं, बॉम्बारमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इजरायली एग्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तमगा इम्तियाज़ में और नोबेल पीस प्राइज़ में मेरी नज़र में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तो एक सेम चीज़ है। जहाँ तक रिकमेंडेशन, हमारी रिकमेंडेशन पे नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिलना है या नहीं मिलना है, मुझे इस पर भी बड़े शकूक व शुबहात हैं, क्योंकि हमारी इतनी तगड़ी रिकमेंडेशन तो है नहीं। लेकिन ज़ाहिर है एक चीज़, हमारे जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है उसमें अगर आप देखें तो ग्लोबली पाकिस्तान को जो फेस सेविंग जो एलिवेशन दी है उसमें ट्रंप साहब ने को 18 दफ़ा तो ये कहा है, और ये एक हमारे बेनिफिट में चीज़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना संजीदा जिस तरह से हम तनकीद कर रहे हैं, या उसकी वजह ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमारे पास में भी नहीं है। अब अमेरिका की इजराइल पॉलिसी और ईरान पॉलिसी पाकिस्तान डिक्टेट नहीं करा सकता, ऑब्वियसली, दैट्स अ फैक्ट। तो बिल्कुल। डिप्लोमेसी जो है, फेलियर तो डिप्लोमेसी का हुआ है पूरी दुनिया में। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वो पाकिस्तान में भी ये हो रहा है, दुनिया में भी ये हो रहा है। सो लेट्स सी राइट क्या सर, होता है। राइट सर। शहरा साहिबा, बिलावल साहब ने आज जो मैं काफ़ी दिनों से एक बयान दे रहा था उसकी तकरीबन तस्दीक कर दी है। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था शहला साहिबा कि मोदी, नेतन्याहू, ट्रंप एक ही टीम का हिस्सा हैं, इनके टारगेट्स एक ही हैं। आज बिलावल साहब ने भी कह दिया कि मोदी जो है वो नेतन्याहू की सस्ती बी ग्रेड कॉपी हैं।
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ایران اسرائیل کے درمیان اور جس طرح پاکستان رسپونڈ کر رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سیز فائر کے لیے نوبل انعام کے لیے نومینیٹ کر رہا ہے کہ جس سیز فائر کے بعد بھارت ہمیں دوبارہ دھمکیاں دینا شروع ہو گیا ہے، ایک طرف ٹرمپ اپنے میزائل گرا رہا ہے ایران کے اوپر، پاکستان ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے ہیں لگا ہوا ہے، آپ کی نظر میں جو پاکستان کا رسپانس ہے کیا وہ درست ہے، صحیح ہے، بہتر ہونا چاہیے یا نہیں ہے بہتر؟ آپ کا نظریہ شیلا صاحبہ۔ دیکھیے میں ایک بات سمجھتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں امن کی تعریف کو جو ہے وہ بیان نہیں کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دی ہوئی تعریف امن کی ایکسیپٹیبل نہیں ہے دنیا، اور ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ اگر وہ امن کی تعریف دے گا تو پھر ہمیں غزہ پہ سوال اٹھنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو بغل بچہ ہے امریکہ کا، اسرائیل، اس جنگ سے امریکہ اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں جنگ اخبار تک میں یہ شائع ہو چکا ہے کہ انہی کے دو آفیسرز ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 300 ہیل میزائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے اسرائیل، جی ہاں، اور جس طرح سے رجیم چینج تک کی باتیں ہو رہی تھی یہ جنگ کا حصہ نہیں تھی، اور اب 60 دن انگیج رکھنے کے بعد جس طرح سے جنگ شروع کی گئی، اور پھر جس طرح سے ٹرمپ نے خود اس میں براہ راست امریکہ کو شامل کیا، اس میں امریکنز بھی حیران ہیں، ان کی قوم بھی حیران ہے، اور پھر وہی ایک بات کہ دنیا نے اب سائنس اتنی پڑھ لی ہے کہ اگر آپ کسی کے ایٹمک ری ایکٹر جو ہیں وہ تباہ کرتے ہیں تو پھر یہ ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ سب سے پہلے تو محدود نہیں ہوتی ہے، وہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اور اس کے اثرات پھر یہاں تک آتے ہیں۔ تو آپ نے کیا تباہ کیا سوائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے ہاتھ سے بام چھین لیا، تو آپ نے تو بام گرا دیا ان پہ، ان کو تو آپ 30 سال سے کہہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں نکلا، جیسے عراق میں نہیں نکلا تھا آپ کے پاس۔ جی ہاں، تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ڈیفینیشن جو ہے امن کی وہ ٹرمپ نے طے کرنی ہے تو پھر سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ ٹرمپ کی ڈیفینیشن امن کی کیا ہے۔ ویٹو پاور استعمال ہوئی ہے اور یہ ہے امن کی ڈیفینیشن، یا بام گرایا گیا جس طرح سے۔ میڈم آپ کو لگتا ہے وہ ریجیم چینج کا لفظ جو ہے ان کے منہ سے غلطی سے نکل گیا اور اسی لیے وہ فوراً دفاع کرنے لگ گئے کہ نہیں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، ایک اور مسٹیک کی انہوں نے، جو اپنا پلان تھا وہ سامنے رکھ دیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اتنے پاورفل ملک کا صدر جو ہے اس کی بات میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنی کسی بات پہ غلطی نہیں کہنی چاہیے، اس کو یہ سوچنا ہے کہ اسے کیا نہیں بولنا۔ بریگیڈیئر صاحب، ریجیم چینج کا ورڈ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے آنا اور پھر وہ فوراً سے بیک فٹ پہ آگے کہ یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، واضح کر دیتا ہے کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی، ان کا پلان تھا، ان کی دل کی بات زبان پہ آ گئی۔ اگری کریں گے بریگیڈیئر صاحب؟ جی دیکھیں، اصل میں تو دو ہی ان کے آبجیکٹیوز ہیں اسرائیلیز کے اور امریکنز کے۔ وہ نمبر 1 تو اس کے آپ میں آئے تھے حملہ کرنے کہ وہاں پہ نیوکلیر ویپنز بنائے جا رہے ہیں، جو کہ اسی اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ صدام پہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ کیمیکل بایولوجیکل ویپنز بنا رہا تھا۔ سیکنڈ وہاں پہ رجیم چینج کا آف کورس ہے، کیونکہ رجیم یہاں پہ بہت اسلامک سینٹرک ہے اور وہ بات اس طرح سے نہیں سنتے ویسٹ کی کہ جیسے باقی جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہ کافی ویسٹرن اورینٹڈ ہے۔ تو ایران از دا اونلی کنٹری جہاں پہ پراکسیز بھی ہیں، اس کے حزب اللہ، حماس اور حوثیز کی صورت میں جو کہ اسرائیل کے خلاف لڑتے بھی رہے ہیں۔ تو رجیم چینج کا بالکل آبجیکٹیو تھا اور ان کے منہ سے اس بات کا نکلنا اس بات کی طرف واضح اشارہ دیتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا اس نے واقعی اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا، نیوکلیر جو ری ایکٹرز کی جو جگہ تھی، آج بھی صبح اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے اس نے اٹیک کیا فردو کے جو نیوکلیر ری ایکٹر تھا وہاں پر، اس کے یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اپنے جو آبجیکٹیو تھا اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ مزید یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈیپ سٹیٹ یا جو ان کے نیو کونز ہیں، یہودی ہیں، لابی واشنگٹن کے اندر، ان کے پریشر میں آ کے یہ حملہ تو ضرور کیا، لیکن اس طرح سے مزید کوئی ٹارگیٹس انگیج نہیں کیے کہ جیسے شاید اسرائیل چاہتا تھا۔ تو وہاں پہ بھی جو ایکیوریسی ہے جو کہ 100% ٹرمپ انشور کر سکتا تھا یا پینٹاگون انشور کر سکتا تھا، انہوں نے اس طرح سے ہٹ نہیں کیا کیونکہ وہ دو طریقے سے ڈرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ مجھے بریک پہ جانا ہے بریگیڈیئر صاحب، سوری اپولوجائز، مجھے بریک پہ جانا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک جلدی سے فیصل چودھری صاحب، ریجیم چینج کا ورڈ پی ٹی آئی سے ہم نے بہت سنا تھا، آج ٹرمپ نے بھی غلطی سے منہ سے نکال دیا، جلدی سے 20 سیکنڈز کمنٹ کر دیں اس کے اوپر۔ دیکھیں ریجیم چینج ممکن نہیں ہے، اس کے لیے فوٹ آن دا گراؤنڈ چاہیے، اور عمران بہت بڑا ملک ہے، اس پہ ریجیم چینج جو ہے وہ خواب، اور اس وقت پولیٹیکل سچویشن
ایران کی ایسی ہے کہ وہاں کی جو تمام ایون اپوزیشن ہے اور وہ سارے جو ہیں وہ اپنے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ویسے بھی تلا جب کوئی بمبارمنٹ ہوتی ہے تو اس سے سمپتی حاصل نہیں ہوتی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں سر کہ پاکستان میں رجیم چینج آسان ہے، ایران میں مشکل ہے؟ نہیں، ایران میں خاصی مشکل ہے. پاکستان میں تو اب شہلا آپا وغیرہ مل جاتے ہیں نا. بریک لینی ہے فیصل صاحب آپ کی اجازت سے، شیلا صاحب آپ کی اجازت سے، احمد صاحب آپ کی اجازت سے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس بہت امپورٹنٹ تھا. کیا وجہ تھی کہ اس کے بعد کوئی لائیو بریفنگ نہیں ہوئی؟ خواجہ آصف صاحب کو بھی میڈیا والے روکتے رہے لیکن وہ گاڑی سے یوں اشارے کر. امریکہ نے جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا سیز فائر کرایا تھا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ دوبارہ پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو نامنیٹ کر رہے ہیں نوبیل پیس پرائز کے لیے. خیر، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ایران پہ حملہ کر دیا ہے، جس کے بعد آج ہم جانتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس ہوا جس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی شریک ہوئے، مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک تھے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ بہت ہی کوئی ٹھوس اس کے بعد اعلامیہ آئے گا یا پھر کوئی میڈیا ٹاک ہوگی. ویسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو وزیر اعظم میڈیا کے سامنے آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پوری قوم سنتی ہے کابینہ میں کیا ہوا. لیکن قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد جب خواجہ آصف صاحب ہمارے جو وزیر دفاع ہیں، منسٹر فار ڈیفینس، ان سے میڈیا نے کچھ ریمارکس لینے کی کوشش کی تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اپنی گاڑی کا شیشہ اوپر کر کے ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی چلا کر چلے گئے. اگر پروڈیوسر صاحب آپ کو وہ شاٹ دکھا سکیں اٹ وڈ بی نائس. یہ وہ شاٹ ہے. خواجہ آصف صاحب سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے میڈیا والے کہ سر 1 منٹ دے دیں، کچھ بیان جاری کر دیں، لیکن ان کے ہاتھ ہل ایسے رہے تھے، دونوں انگلیاں اللہ کی طرف تھی، کان بھی انہوں نے پکڑے بیچ میں، نہ جانے کیوں. آئی ہیو نو کلو کہ انہوں نے ایکشنز کیوں کیے، لیکن یقیناً وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو بہت سارے لوگ ان کے ایکشن سے کوئی نہ کوئی معنی اخذ کر لیں گے. شیلا رضا صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس تھا اینڈ کیونکہ ہم یہ کافی دنوں سے ایرانین نیوز آؤٹلیٹ سے خبر سن رہے تھے کہ ایرانی آفیشلز کی یہ سٹیٹمنٹ تھی آن ریکارڈ کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے کوئی ایٹمی حملہ ایران پہ کیا تو پاکستان بھی اسرائیل پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے. اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج قومی سلامتی کمیٹی میں کچھ اس بارے میں بیان دیا جائے گا. آپ کی نظر میں پاکستان کا رسپانس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کسی وزیر کا سامنے نہیں آنا، ایک اعلامیہ سامنے آ جانا کہ خطے کے صورتحال پر تشویش کا اظہار ہے اور امریکہ کے حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، از دیٹ انف میڈم آپ کی نظر میں؟ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایٹمک اٹیک، کیونکہ جب انڈیا اور پاکستان کی بھی جنگ ہو رہی تھی تو وہ جنگ تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دونوں ایک دوسرے پہ ایٹمک اٹیک کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کو تشویش ہے، اور اگر حالات اگر دیکھیں اس کو آپ میں نہیں سمجھتی کہ ایٹمک اس تک جائیں گے، لیکن جو حالات ہیں جس میں ایک کامنلی جو ہے ایک سب یہ بیان دے رہے ہیں کہ ایک سیریز ہے جس کے تحت مسلم کنٹریز کو اٹیک کیا گیا، اور پھر سب شروع ہوئے کہ عراق کے بعد جو ہے وہ یمن کے بعد شام کے بعد جو ہے ایران، اور ایران کے بعد سب کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی باری ہوگی. اور وہاں کے بھی کچھ خیالات جو چاہے پرانے ہوں چاہے نئے ہوں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو مسلم دنیا میں ایک تشویش ہے کہ ان کو کیسے، لیکن ایٹمک اٹیک اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا. آپ کی آواز میں صحیح طرح سن نہیں پا رہا میڈم. آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو گو ٹو انجینئر صاحب. ویلکم انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب فرام پی ایم ایل این. بہت شکریہ انجینئر صاحب آپ کے وقت کے لیے. انجینئر صاحب، ایرانی آفیشلز کہہ رہے تھے کہ اگر اسرائیل نے ایران پہ ایٹم بم گرایا تو ہم بھی پاکستان بھی جواباً اسرائیل پہ ایٹم بم گرا سکتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنا دیا گیا. آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس، فیلڈ مارشل صاحب، مسلح افواج کے سربراہان شریک، کوئی بریفنگ نہیں دی گئی میڈیا کو. خواجہ آصف بھی میڈیا سے کنی کتراتے ہوئے باہر چلے گئے واپس، کوئی ٹاک نہیں کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو قوم کو بریف ضرور کرتے ہیں ہمیشہ، ایوری ٹائم، پر اس بار ایسی کوئی بریفنگ نہیں آئی اور کچھ ڈیٹیلز بھی سامنے نہیں آئی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو رسپانس قومی سلامتی کمیٹی نے دیا ہے وہ درست ہے، بہترین ہے، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، obviously جو رسپانس ہوتا ہے وہ اویلیبل انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور obviously اس وقت جو قومی سلامتی کمیٹی کے ارکان ہیں وہ جن چیزوں سے پریوی ہیں ان سے میں اور آپ نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں جو سیاسی ہماری انٹرنل چیزیں ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا اس چیز کو ہٹ کے دیکھنا چاہیے.
اس میں بہت سی ڈیلیکیسیز انوالو ہوتی ہیں جن کا تعلق قومی سلامتی سے ہے. بہت سی باتیں آپ بیچ چوراہے میں نہیں کر سکتے. سفارتکاری کی اپنی زبان ہوتی ہے اور اس کو اس وقت ہمیں بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ جن خطرات کی آپ نشاندہی کر رہے تھے ابھی اس سے پہلے شائلہ رضا صاحبہ بھی باتیں وہی کر رہی تھی, کچھ سنی میں نے کچھ نہیں سنی. اور اس وقت جو حالات ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک بڑی نازک ایپیسوڈ سے گزر رہا ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سر وزیر اعظم لائیو آتے تو بڑا اچھا لگتا سر, بڑی نازک دور سے گزر رہے ہیں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان معاملات میں یا ایسے مواقع پہ لائیو آنا شاید زیادہ مناسب نہیں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بھی جو میٹنگ ہے اس کو بھی لائیو شو کرا دیتے؟ نہیں سر, کانفیڈینشیل معلومات تو عوام تک نہ دیں, لیکن کیونکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو یہ ہونا چاہیے احساس کہ ہمیں اپنے ووٹر کا کانفیڈنس بحال رکھنا ہے, اپنے عوام کے احساسات اور جذبات کو ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. جی مجھے بات اگر آپ پوری کرنے دیں گے تو شاید میں زیادہ بہتر انداز میں آپ کو بات سمجھا سکتا. کنٹینیو پلیز. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑی بڑی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں ان کی بھی جو اپنی جب قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ لائیو نہیں ہوتی. وہاں بھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اور یورپ کے دیگر ممالک میں بھی تو ہر چیز کا ہمیں کہ ہر چیز کا ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے. یہ اس میں ہمارے تو ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ جس طرح کی اسپیونیج ہو رہی تھی, جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, انٹرنل ایلیمنٹس, ہم اندرونی طور پر بھی خطرات کے شکار ہیں. ہمارا ملک اس وقت انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ابھی صرف سیز فائر ہوا ہے, باقی چیزیں جو ہیں, اور ہمارا ایک خطرناک دشمن ہم سے کئی گنا بڑا جو ہر موقع پہ اپنا بدلہ اتارنے کی طاق میں رہتا ہے, وہ ہمارے بالکل وہ ابھی بھی دھمکیاں دے رہا ہے سر, وہ ابھی بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ پانی بند کر دیں گے. مجھے اجازت دیں انجینئر صاحب, میں گزارش کر رہا ہوں فیصل چودھری صاحب بھی ساتھ ہیں, یہ ہے کہ ہم کمپلیٹ کر لیں, کمپلیٹ کر لیں جو ہیں وہ بھی. تو یہ جو اعتراض ہے یہ نامناسب ہے کہ فلاں نے یوں کیوں نہیں میرا کہا, اعتراض نامناسب. آئی اگری. ٹھیک ہے سر. شائلہ صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, شائلہ صاحبہ ایڈ کر لیں پھر میں فیصل صاحب کی طرف جی جاؤں. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں جس کو پبلک کرنا ہر وقت ضروری نہیں ہوتا. ہم نے ایک بہترین نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں میڈم کہ سیکیورٹی کی معلومات کانفیڈینشیل چیزیں پبلک کریں. میں صرف کہہ رہا ہوں پبلک کو اعتماد ملے, لوگوں میں کنسرن ہے, تشویش ہے, غم ہے, غصہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان معاملات میں پاکستان نے حالیہ جنگ میں جو حکمت عملی اپنی فوج کے ساتھ مل کے حکومت نے دکھائی ہے پبلک کے اعتماد میں. انہیں معلوم ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ باتیں شیئر کرنی ہے, کچھ نہیں کرنی. تو جو حکمت عملی ہے وقت بالکل ٹھیک. میڈم ٹائم کا میں سوری میڈم, ریلی سوری. فیصل چودھری صاحب کے پاس جانا ہے. چودھری صاحب یور ویوز آن اٹ سر. دیکھیے طلعت, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہیز نو ڈائریکشن. ان کے پاس کوئی جو ہے کوئی سمت نہیں ہے, ان کی پالیسی کیا ہے. باقی یہ خواجہ آصف نہیں بولے یہ تو بہت شکر کی بات ہے, کیونکہ وہ جب بھی بولتے ہیں کفن پھاڑتے ہیں, ملک کا نقصان ہی کرتے ہیں. تو لیکن یہ کام تو انفارمیشن منسٹر کا ہوتا ہے. دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہپا ہر چیز کے اوپر مٹی پاؤ کریں یا کام کریں. وہاں پہ آپ کو بریف دینا ہے. آپ کو جو امریکہ میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی پبلک کرنی ہے. یہ ہمارا ایبسولوٹ رائٹ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے فیلڈ مارشل گئے ہیں وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے, وہ اس بات کی کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں. ٹریڈ ٹاکس کیا ہوئی ہیں. دیکھیے یہ جو معاملات ہیں انفارمیشن پوری دنیا میں دی جاتی ہے. جب امریکن پریزیڈنٹ آ کے اپنے عوام سے بات کرتے ہیں اور وہ ہر چیز بتاتے ہیں, نہ صرف یہ جب اوباما نے بات کی یا جارج بش نے کی, تو وہاں پہ تو ویکلی یہ بات ہوتی ہے, پریس بریفنگز ہوتی ہیں, وہاں پہ یہ معاملات ہوتے ہیں. انفارمیشن اگر آپ نے اپنے عوام سے نہیں شیئر کرنی تو پھر آپ نے کس سے شیئر کرنی ہے. لیکن بیکاز خواجہ آصف نے تو خود مانا ہے یہ ہائیبرڈ ماڈل ہے, تو ہائیبرڈ ماڈل میں تو یہ تو میرے خیال ہائیبرڈ کے یہ برڈز ہیں یا ہائے ہیں, تو یہ ہائی برڈز ہیں اس میں. آپ کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ ماڈل کی ہائی لگ گئی ہے ہمیں. میں نے اپنی زندگی میں جتنی جنگیں امریکہ کی دیکھی کسی اور ملک کی نہیں دیکھی. ہم جانتے ہیں افغانستان میں 20 سال ہو, ہم یہ جانتے ہیں عراق کی جنگ ہو, ہم یہ جانتے ہیں کہ یمن میں جو میزائل گر رہے ہیں, شام میں جو گر رہے ہیں, مصر میں جو طاقت کا استعمال کیا گیا, رجیم چینج جس طرح دنیا بھر میں مڈل ایسٹ میں اسپیشلی کروائی گئی, امریکہ کا کلیدی کردار امپورٹنٹ رول رہا ہے. یہاں تک کہ فلسطین میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اس میں بھی سب سے بڑی سپورٹ اسرائیل کی امریکہ کر رہا ہے. جو آرمز اینڈ ایمونیشن, جو میزائل, جو راکٹ, جو گولیاں, ملٹری ایڈ دی جاتی ہے امریکہ کی طرف سے اربوں ڈالر کی اسرائیل کو. اب واضح ہے یہ گٹھ جوڑ. ایسے میں
ایک سیز فائر کی وجہ سے پاکستان کا یہ کہنا کہ امریکی صدر کو نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے، وہ سیز فائر جس کے 6 دنوں کے بعد بھارت میں پانی بند کرنے کی دھمکی دینا شروع ہو گیا ہے، اس عمل کو ہمارے مہمان کیسے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ شیلا صاحبہ، یہ سوال پہلے آپ سے، اور یہ آخری سیگمنٹ ہے تو میں چاہوں گا آپ بریفلی مجھے اس کا آنسر دیں۔ آپ کی نظر میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نوبیل پیس پرائز کا حقدار ہے میڈم؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور دیکھیے پانی انہوں نے پہلے بند کیا تھا اور بعد میں اٹیک کیے تھے، اور پانی اسٹل پھر ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اسے ختم کر دیا، یہ ایک طرفہ ہے۔ اگر ٹرمپ کی موجودگی میں غزہ میں جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو اس نے کہا تھا آتے ہی میں جنگیں بند کراؤں گا، وہ نہیں کرا سکا، اور مسلسل خود امریکہ نے جو ہے انٹرنیشنل چارٹر کے خلاف ورزی کر دی ٹرمپ نے، تو میں نہیں سمجھتی کہ کہیں سے بھی وہ اس کا حقدار ہے۔ میں نے کہا کہ امن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ٹرمپ نہیں طے کرے گا، نہیں طے کرے گا۔ فیصل چودھری صاحب، ہم کیوں پھر نومینیٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ آپ کی نظر میں مکھن لگانے کی کوشش ہے سر؟ ہم کیا کریں؟ اگر وہ کہے کہ کریں تو ہم، تمہاری تو ضرورت ہی نہیں ہے، اوکے، ہم نہ کریں۔ آرڈرز فالو کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو پیسے نہیں لینے، آپ نے اپنا معاملات درست نہیں کر رکھنے ہیں، پیسے آپ ان سے لیتے ہیں۔ دیکھیں تعالیٰ، بہت ساری باتیں جذباتی سے ہٹ کے کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کیوبا تھا، امریکہ نے ساری عمر اس کے اوپر پریشر ڈالے رکھا، وینزویلا تھا، یہ وہ نہیں مانے۔ وہ کیوبن جو ہیں آج بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، آج انہوں نے انڈیپینڈنٹ رکھا ہے، دو کہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ دیکھیں، انفارچونیٹلی ہمارا جو معاملہ ہے، ہم پرزنر آف جیوگرافی بھی ہیں۔ ہم جو ہیں پہلی دفعہ انڈیا سے ہم نے ایک پراپر رسپونڈ کیا ہے ایز اے نیشن۔ ہماری فوج نے، ہماری ایئر فورس نے تو خیر ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے ایک رسپونڈ کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہائبرڈ نظام ہے جس کی ساتھ لوگ نہیں ہیں، وہ ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں، وہ تو اسی بات پہ گھبرائے رہتے ہیں کہ کہیں ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان میں ہماری جو حکومت ختم کرنے کا کوئی ایسا نہ کریں اور کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کر دیں۔ اب امریکہ کے اپنے یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا کا تھانے دار میں تھانے داری تو وہ کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور آپ 17 سیٹوں والے کی جرت ہے کہ وہ نہ کرے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اسی لیے تو اب ایران جو ہے وہاں پر رجیم چینج کیوں نہیں ہو سکتا؟ پبلک ساتھ ہے، پولیٹیشینز کوئی بکاؤ نہیں ہے، کوئی سارے اپنے اس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ تو سازش ہی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ انجینئر صاحب کے پاس جانے تھے سر، وقت کم ہے۔ انجینئر صاحب، اب کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز ملے جبکہ اس کا سیز فائر ایک ہفتے کے بعد ہی ناکارہ سا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیں، ہم نہیں چاہتے، اور آپ نے سن بھی لیا، میں فیصل صاحب کی جو ابتدائی گفتگو تھی اس سے اتفاق کرتے ہوئے، لیکن وہ اس دن کا اور اس لمحے کا تھا کہ جب فیصلہ اس نے یہاں پہ بھی حملہ نہیں کیا تھا، اور اس وقت وہ امن کی بات ہو رہی تھی۔ پاک انڈیا کے معاملے میں تو ڈیفینیٹلی اس کا رول تھا پریزیڈنٹ کا، اور انہوں نے ہی بنیادی طور پر، اور جب بائی لیٹرل سے ہٹ کے تو انہوں نے کہا کہ جی اب کشمیر سمیت تمام مسائل پہ تو جو ہندوستان کو مرچیں لگی تھی وہ آپ نے تصور کیا تھا۔ طاقت پہ جو چیخیں ہندوستان کی بلند ہوئی، تو ہماری تو ڈٹرمنٹ مین انڈیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ایک بات تو واضح ہے، اس وقت جو ہمارے حکمراں فیصلے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں پورے خطے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا امپیکٹ کوئی 1 2 4 5 10 سالوں کا نہیں ہے، اس کا امپیکٹ آنے والے 50 100 سالوں کا ہے۔ اسی لیے میں صرف دعا کرتا ہوں، میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، سی یو ٹمارو، انٹل دین اللہ حافظ۔